अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक। नाज़रीन, नजम सेठी साहब किसी जरूरी मसरूफियत की वजह से आज प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में वो हमें ज्वाइन करेंगे। आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ चंद बड़ी अहम शख्सियात मौजूद हैं। ये सियासतदान नहीं हैं बल्कि ये एनालिस्ट्स हैं और पाए के एनालिस्ट्स हैं। एक्चुअली आज जरा इनसे बात थोड़ी जरा हम खुली डुली करेंगे कि ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत का कि तालिबान के साथ बैठकर बात की जाए, मुज़ाकरात की जाए। क्यों हम इसके खिलाफ बात करते हैं और वर्बल ड्रोन ना सिर्फ हम बोलते हैं बल्कि अब तो लफ्जों में तहरीर भी कर देते हैं। तो जरा आज खुल खुला के बात हो जाए और पूछते हैं हम कि वजह क्या है, इसके पीछे वजह क्या है। और जनरल मुशर्रफ की बात भी करेंगे कि आज भी वो अदालत में पेश नहीं हुए, कोर्ट ने कह दिया 18 फरवरी को पेश करें। इस पर भी बात जरूर होगी। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब कामरान शफी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़ा खुल खुला के लिखते हैं और ही डजंट मिन्स द वर्ड्स, बड़ी जबरदस्त बातें भी कर जाते हैं। मेरे साथ दूसरी तरफ मौजूद हैं प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब, बड़े ही सीजन्ड एनालिस्ट हैं और बड़ी अच्छी फोरसाइट है इनकी, बड़ी अच्छी चीजें प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शहजाद चौधरी साहब, रिटायर्ड एयर मार्शल हैं और बड़े जबरदस्त एनालिस्ट हैं। उनकी राइटिंग्स हम देखते हैं, वो बड़े अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं। उनसे भी बात होगी आज इसी हवाले से। तो मैं सबसे पहले शहजाद चौधरी साहब बात आपसे शुरू करता हूं और खाकम बदहन कि अगर ये जो हमारे पीस एफर्ट है हमारी हुकूमत की, अगर खुदा न खास्ता इसको कोई हमारी बातों की वजह से कोई इस पे हर्फ ना आए, तो जरा सवाल यहीं से शुरू कर लेते हैं और जरा आपसे भी गुजारिश है कि वर्बल ड्रोन हम ना ही मारें। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, कैंडिड ओपिनियन मुझे दे दें, ये जो हुकूमत का इनिशिएटिव है कि जी हमने पीस टॉक्स करनी है और शुरू हो गई है, ठीक है जी, वी आर इन द प्रोसेस, ये जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट गवर्नमेंट ने ये सोचा था चलो यार वी माइट एज वेल गिव इट अ चांस, अ लास्ट चांस, या कहा कि नहीं जी बिल्कुल फुल फोर्स के साथ करनी है? देखिए, मेरा अपना ख्याल यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके अंदर तो बड़ी हद तक कुछ यकीन रखने वाले ये लोग तो मौजूद हैं जो समझते हैं कि बातचीत को मौका देना चाहिए था। कम से कम 2 या 3 पार्टियां जो इस वक्त हुकूमत में हैं या सूबों में या सेंटर में, वो तो वोट्स भी उन्होंने इसी बेसिस पे जीते हैं कि हमें शायद बातचीत का मौका देना चाहिए, और वो उन्होंने फिर उसके बाद उसको एनंसिएट भी किया, पॉलिसी का हिस्सा बनाया। लेकिन बदकिस्मती से वो इस बातचीत के प्रोसेस को, डायलॉग को कोई शक्ल नहीं दे सके, वाज़ेह शक्ल इख्तियार नहीं दे सके, जिसकी वजह से ऐसे लगा कि जैसे रियासत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, रियासत अपनी जगह छोड़ती जा रही है। और ये जो जगह छोड़ती जा रही है, ये फिर जो तालिबान ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स हैं जिन्होंने रियासत को एक तरह से इंसर्जेंसी के अंदर पकड़ा हुआ है और इंसर्जेंसी कर रहे हैं रियासत के खिलाफ, उन्होंने उसके ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर काबू करना शुरू कर दिया उस जगह को जो कि हुकूमत ने छोड़ी है। इन मामलात ने पिछले कोई 6-7 महीने के अंदर एक तो शिद्दत दहशतगर्दी की वो एक ऐसी लहर आई, इतने सारे लोग मारे गए और ये सारी तबाही हुई। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरे ख्याल में जब ये एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि रियासत को अपना आप दिखाना था, और वो 2-3 छोटे छोटे ऑपरेशन हुए शुमाली वजीरिस्तान में, जिनके अंदर क्या आपने देखा कुछ बॉम्बिंग्स हुई, बदकिस्मती से कुछ बहुत सारे लोग मारे गए वहां पे। जाहिर है कि उससे पहले एक पूरी 5-6 दिन की एक ऐसी एक साइकिल था दहशत का जो कि पाकिस्तान के शहरों में और गलियों में फैलाया गया, जिसके जवाब में ये हुआ तो फिर से एक बातचीत का अमल शुरू हुआ है। अब ये आखिरी मौका है, मैं समझता हूं डिफाइनिंग मोमेंट है। पाकिस्तान ने अमन तो लेना है, ये अमन या पाकिस्तान जीतेगा या बातचीत के जरिए सबको साथ में लाके हासिल करेगा, ये तो एक बिल्कुल एंड स्टेट है। अब चॉइस ये है पाकिस्तान के पास और उन ग्रुपों के पास जो कि अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा तो समझते हैं लेकिन पाकिस्तान की रियासत को मानते नहीं है, आइन को नहीं मानते, या बावजूद इसके खिलाफ इस वक्त मसरूफ है, उनको भी एक आखिरी मौका है। वरना पाकिस्तान की रियासत को अपना आप दिखाने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए जो रास्ता भी नजर आएगा वो करना पड़ेगा। रास्ते 2 ही हैं, या ये मिलिट्री एप्लीकेशन होगी या डायलॉग के थ्रू इसको हल किया जाएगा। मेरा अपना ख्याल है अगर ये सेंस दोनों साइड्स के ऊपर समझ आ जाए कि बिल्कुल ही आखिरी मौका है, वो डिफाइनिंग मोमेंट है जिसके बाद ये फैसला होगा खुदा न खास्ता खून के बाद अमन आएगा या हमने खून को बचा के अमन करना है, तो ये आज मौका है और ये कुछ मेरा ख्याल है शुरू हुआ। ठीक है, मैं लेट मी ब्रिंग इट बैक टू द स्टूडियो, इसको स्टूडियो में लाते हैं। कामरान शफी साहब, ये बात की एक तो चले डिफाइनिंग मोमेंट, आई एग्री टू द एक्सटेंट, अलाउ मी टू एग्री और डिसएग्री, लेकिन इसके अंदर एक बात है, शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि हुकूमत को ये सियासी जमातें से शक्ल नहीं दे सकी। शक्ल और कैसे देते हैं जी? मतलब कमेटी बन गई, हुकूमत ने इनिशिएटिव ले लिया, उनकी तरफ से भी अनाउंसमेंट हो गई, प्रोसेस शुरू हो गया, फिर और क्या शक्ल बने? वहां शक्ल तो यही बनती जो कि इस वक्त है
یہ جو ڈرون کی آپ نے بات کی کہ ہم نہ کوئی وربل ڈرون پھینک دیں، وہ تو میرا آرٹیکل آج ہی یہی ہے، وہ ریڈیو سائلنس، کہ بالکل چپ کر کے میڈیا کو اس پہ زیادہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے تاکہ کمیٹیز اپنا کام کریں اور کہیں آگے پہنچے، کیونکہ پھر بات ہمارے پہ آ جائے گی. ویری کوشر لیٹ اٹ بی. کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بالکل نہیں یہ کام کرنا ہے اس نے، یا خیر وہ معلوم ہو جائے گا. لیکن جیسے شہزاد چودھری صاحب نے کہا ہے، آئی ایگری ود ہم، کہ یہ لاسٹ چانس سلون جسے کہتے تھے وہ ویسٹرن لور میں، یہ لاسٹ چانس سلون ہی ہے کہ اگر ڈائلاگ کے کوئی اتنے حق میں نہیں نظر آتے، آپ کیوں ایسی بات؟ نہیں، میں بالکل حق میں ہوں، بالکل. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ چانس سلون کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیے یہ جو بنو میں انہوں نے کیا ڈی ٹی پی نے، اور مانا کہ ہم نے کیا ہے، پھر جو پشاور کا سنیما اڑا اور وہ مانا، مولوی حسان صاحب مانے، ان کے ساتھ مست گل صاحب جو ہمارے ہیرو تھے کچھ دیر پہلے، اور ان کو پورے پاکستان میں پھرایا گیا. وہ پشاور کا تھا، پشاور میں وہ پشاور ایک کمانڈر ہیں، اور ساتھ ان کے وہ تحریک طالبان کی جو شاہد اللہ شاہد صاحب ڈسٹنس کرتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کرتے ہوں گے، لیکن پیچھے تو تحریک طالبان کے لگا ہوا ہے نا جھنڈا، تو پھر انہیں اگر اتنے پاورفل ہیں ٹی ٹی پی والے تو پھر یہ ساری چیزیں بند کریں. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وی شوڈ بی ویری کیئرفل اینڈ سرکمسپیکٹ کہ یہ اس چیز کو چلنے دیں. یہ لاسٹ ہی موقع ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ سارے ایک پیج پہ ہی ہیں. یہ ساروں نے کہا کہ ایک موقع دے دیں، پھر اس کے بعد تاکہ کسی کو شک نہ ہو اگر کوئی بعد میں ایکشن ہوتا ہے تو. اوکے، اچھا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ایک بات ہے، چلیں شہزاد چودھری صاحب کی بھی ہے کہ اور کامران صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو ایک لاسٹ چانس کے طور پر اٹس اے ڈیفائننگ مومنٹ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کل جو میٹنگ ہوئی حکومتی کمیٹی کے درمیان اور جو طالبان کی معاون جو ثالثی کمیٹی ہے اس کے درمیان، اس کے اندر ہمیں تو یہ پتہ لگا کہ شاید کوئی اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ جی آئین کے تحت بات ہوگی. اگر ہم ان کو منو مان بھی لیتے ہیں، آج مولانا عبدالعزیز صاحب کی پریس کانفرنس کو سائڈ پر میں ایک سیکنڈ کے رکھتا ہوں، کیا طالبان، تحریک طالبان پاکستان کی جو مرکزی جو شورا ہے ان کی، وہ یہ اگریمنٹ مانے گی، یہ ایمبٹ مانے گی آئین والا؟ دیکھیے ایگریمنٹ کا کل میڈیا پہ لوگوں نے باتیں کی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی کل ایگریمنٹ ہوا ہے. یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو گروپ تھا انہوں نے ایک اپنا نقطہ نظر پیش کیا. انہوں نے کہا کہ آئین کے دائرے میں گفتگو ہوگی، تو دوسری طرف سے جو طالبان کے لیے گفتگو کر رہا ہے، کیونکہ وہ خود تو اس تنظیم کا حصہ نہیں ہے، اچھا جو طالبان کے لیے گفتگو کر رہا ہے انہوں نے بھی کچھ باتیں پیش کر دی. ان کی طرف سے ایسا یہ ہے کہ ایک چیز صرف کامن نظر آئی. انہوں نے کہا، حکومت والوں نے کہا کہ وہ تشدد وغیرہ بند ہو، اور چونکہ دوسری پارٹی کو فوج کی فکر لگی رہتی ہے کہ فوج کارروائی نہ کر دے، تو انہوں نے کہا کہ وائلنس نہیں ہونا چاہیے. تو ایک پوائنٹ تو دونوں طرف کامن نظر آتا ہے اور خواہش نظر آتی ہے. لیکن اس قسم کے پیچیدہ معاملات خواہشات پہ حل نہیں ہوتے، اس وقت حل ہوتے ہیں جب ایکچوئل جو صحیح حقیقتیں ہیں آپ ان کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ڈو یو فیل کہ تحریک طالبان پاکستان آئین مانتے ہیں؟ دیکھیں اس کا ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ان کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے جس میں کہ وہ آئین کے اندر وہ کام کرنا چاہتے ہیں. آئین کے اندر اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ تو اس کا تو کوئی سکوپ ہی نہیں بنتا. اس کے علاوہ ایک اور عمران خان صاحب تو کہتے ہیں نا وہ آئین مانتے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ تحریک طالبان آئین نہیں مانتا، وہ تو ایکسپوز ہو گئے ہیں، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان نے ان لوگوں کو، اس کی جسٹیفیکیشن یہ دے جائے، ان لوگوں کو الیکٹ کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے اپنی اس کمیٹی میں جو آئین کو مانتے ہیں. دیکھیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کرنے سے آئین کا ماننا یا نہ ماننا نہیں ہے. گفتگو چند ایشوز پہ ہو رہی ہے. جو کمیٹی ہے اس کے ایک ممبر نے تو ریجیکٹ کر دیا ہے نا دوبارہ پاکستان کا. کل بھی انہوں نے اس میٹنگ میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں آئین نہیں چاہیے، اور آج انہوں نے وہ بات کہہ دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں دیکھیے طالبان نے اپنے پاس انیشیٹو رکھا ہے کہ وہ خود حکومت سے براہ راست بات نہیں کر رہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت زیادہ بے چین ہے. وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے ہمدرد مین سٹریم میں جو تھے، جن کا ہمیں پتا تھا، وہ کہا کہ یہ ہمارے لیے گفتگو کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کمیٹی کوئی بات مان بھی لیتی ہے تو طالبان کے پاس ایک شاہانہ ہاں اور نہ کہنے کا حق ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات ہمیں منظور ہے، وہ نہیں ہے. تو براہ راست مذاکرات، حکومت کو یہ انسسٹ کرنا چاہیے تھا براہ راست مذاکرات کے لیے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو ثالثی کمیٹی ہے اس کے پاس اتھارٹی نہیں نظر آتی. یہ یس اور نو سے نہیں کہتے، ثالثی کا لفظ نہیں ہے یہ تو وہ اپنے آپ کو ثالثی کہتے ہیں. غلط کہتے ہیں نا، کہ اس لیے کہ ان کو تو نیگوسیشن کر رہے ہیں. ثالث کا رول کچھ اور ہوتا ہے.
یہ ثالث کا رول پلے نہیں کر رہا. مطلب وہ میڈیٹرز نہیں ہے, میڈیٹرز نہیں ہے. اوکے, اچھا ٹھیک ہے. شہزاد چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو آئین کی بات, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان, اب آج عمران خان صاحب نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا جی وہ آئین مانتے ہیں اسی لیے وہ آئین کے تحت مذاکرات پر راضی ہوئے ہیں. مولانا عبدالعزیز صاحب کی پریس کانفرنس, وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ جب آئین کی بات کریں گے تو یہ تو نہ کرنے والی بات ہوئی, طالبان نے تو بات, انہوں نے تو قرآن اور سنت کی بات کرنی ہے, آئین کی بات نہیں کرنی. دیکھیں منیب, میں سمجھتا ہوں اس وقت جس قسم کے ریمارکس یا کمنٹس آ رہے ہیں, وہ جس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے, جس کو اپنی ریلیونس اس کو بہتر نظر آتی ہے, وہ اس حساب سے کمنٹ کر دیتا ہے. میں اس کانٹیکسٹ میں کہ کیا آئین پاکستان کا جو اس وقت ہے یہ طالبان کو قابل قبول ہے یا نہیں ہے, اس کانٹیکسٹ میں میں صرف ان کا اینڈ سٹیٹ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی سوچ کے اندر. میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے 12 سال جو جنگ لڑی ہے, کیا وہ اس لیے لڑی ہے کہ فاٹا ڈپرائیوڈ ہے, یعنی سوشو اکنامک وہاں کی جو سہولیات ہونی چاہیے تھی وہ ان کو نہیں ملی, اس لیے انہوں نے جنگ لی ہوئی تھی؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ وجہ ہے, کیونکہ اس کے لیے تو پھر سارے فاٹا کو پاکستان سے لڑنا چاہیے تھا. اچھا, دوسرا میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا یہ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ افغانستان میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے؟ چلیں مان لیتے ہیں اگر یہ بھی بات ہے تو وہ تو ختم ہونے کو جا رہی ہے. یہ بات ہے, یہی بات ہے. ہاں, خود وائنڈ ڈاؤن ہو گئے وہاں کے آپریشنز, اور وائنڈ ڈاؤن ہونے کے بعد اب تو پھر 2014 میں تمام وہ وجہ ہی ختم ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہمارے طالبان نے ہمارے اوپر جنگ لا دی ہوئی ہے. تیسری جو چیز ہے جو کہ مین ہے وہ یہ ہے شریعت کا نفاذ اور اس قسم کی اسلامک ایمریٹس کا لگانا ان کو انسیپشن, جو ان کے دماغ میں غالباً افغانستان کے اندر آنی چاہیے, شاید وہ پاکستان کے اندر بھی آنی چاہیے. اب یہ پرابلم ہے جہاں پہ کہ وہ پاکستان کے نظام کو مکمل طور پر ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک سٹروک میں بدلنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ پاکستان کا نظام ان کی سوچ سے پھر آپس میں کانفرنٹ کر جاتا ہے, کانفلکٹ کر جاتا ہے. پاکستان کا نظام پچھلے 65-66 سال میں ایوالو ہوا ہے, جس کے حساب سے آج جو ہمارے ادارے ہیں جس طریقے سے ہیں, جس شکل میں ہیں, یہ اس طریقے سے آج یہاں 65-66 سال کے بعد بنے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ ان کو بندوق کے زور کے اوپر اور اپنی سوچ کے حساب سے ایک نیا نظام نافذ کیا جائے, وہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ بھی قرآن اور سنت کے نیچے ہے, اس کے منافی نہیں ہو سکتا. ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہے جس کے اندر 9 مختلف جو بڑے بڑے فرقے ہیں ان کے ائمہ اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک وہ بلیو سب اکٹھے فیصلہ نہیں کرتے اس وقت تک کوئی قانون نہیں بن پاتا. اس لیے جبکہ یہ جو انہوں نے 3-4 لوگ لگائے ہیں اپنی کمیٹی کے جو کہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر شریعت ہونی چاہیے یا آئین کی بات مت کریں, مولانا عبدالعزیز کی بات کرتا ہوں, وہ مجھے یہ بتا دیں کہ ان کی کمیٹی کے اندر کتنے شیعہ ہیں, کتنے بریلوی ہیں, کتنے کوئی اور فرقوں کے لوگ ہیں, تاکہ ہم یہ جانیں کہ یہ جو بات ہے یہ واقعی تمام ایسپیکٹس, تمام جو فقات ہیں, جو تمام فرقیاں ان کی یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر وہ نہیں ہے, اگر ایک ہی سوچ ہے تو ایک ہی سوچ. پاکستان تو بہت سارے لوگوں سے بنا ہوا ہے, بہت سارے مختلف فرقوں سے بنا ہوا ہے. یہاں پہ آپس میں تناؤ آ جاتا ہے, یہاں پہ کنفرنٹیشن آ جاتی ہے, پھر یہاں سے آگے نکلنے کا رستہ نہیں رہتا. تو میرا خیال ہے کہ کچھ ان کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی اور کچھ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ ریڈ لائنز ہیں, اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے, کیونکہ پاکستان کا نظام مکمل طور پہ تابالا ہو جائے گا اگر ہم آپ کی بات مانیں گے. آپ کی بات کو میں یہیں سے کنٹینیو کرنا چاہوں گا. ایکچولی یہ ریڈ لائنز کی جب بات کرتے ہیں کہ ریڈ لائنز ہماری, کیا ہماری کوئی ریڈ لائنز ہیں؟ کیونکہ ہماری طرف سے جب بھی بات کی جاتی ہے کنڈیشنز کی لگایا جاتا ہے, نہیں کوئی کنڈیشنز نہیں ہے, ہم بڑے کھلے دماغ اور کھلے ذہن کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ گئے ہیں, کوئی ریڈ لائنز, کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہے. تو ایک چلے کانسٹیٹیوشن کی بات میں سائڈ پہ رکھتا ہوں, باقی ڈیمانڈز مجھے یہ بتا دیں, آپ پرزنر ریلیز کر دیں گے تحریک طالبان کے جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں, جو ڈیٹینشن میں ہیں؟ نہیں, جو ان کے خلاف چارجز ہیں, یعنی جی ایچ کو اٹیک کرنا, پریزیڈنٹ مشرف جب تھے ان کو اٹیک کرنا, ہمارے فوجی مارنے, انہیں گلے کاٹنے کلہاڑیوں کے ساتھ, ان میں وہ بھی ہوں گے, ان کو ریلیز کرنا تو میرے خیال ہے بالکل غلط بات ہے. نہیں, بات تو غلط ہے پر آپ مانیں گے؟ نہیں, ماننا چاہیے نہیں. میں تو ایک سٹیزن کے طور سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کوئی باتیں ماننے والی نہیں ہے. دوسری بات رہے گی عمران خان صاحب کی. آج آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے بلومبرگ نیوز کو, اس میں تو انہوں نے صاف کہہ دیا جی اگلے کچھ دنوں میں کوئی دھماکے بڑے بڑے ہوں گے. ڈرون کی بات نہیں, دھماکے ہوں گے اور یہ ٹھینگ ٹھاپ ہو جائے گی وہیں بات. تو اگر یہ ٹھینگ ٹھاپ اتنی جلدی ہونے والی بات ہے تو پھر آپ نے یہ پچھلے 6 سال سے آپ کیا کہتے رہے ہیں؟ میں تو عمران خان کو مخاطب کو کہہ رہا ہوں. میری بھی ایک کنسرن یہ ہے کہ وہ بڑے خوش تھے اس دن جس دن کمیٹی کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. خوش تھے نا, مگر ود ان 4 دن نہ خوش ہیں. اچھا, یا وہ کہہ رہے ہیں اچھا, اور ان کو آپ دیکھ لیجئے گا یہ کیا کر رہے ہیں. ابھی اس دن ایک 2 سکول اڑائے ہیں انہوں نے چارسدے میں, جو کہ ایک سیٹل ڈسٹرکٹ ہے.
اچھا اور یہ بات بھی غلط ہے منیب کہ یہ 2001 کے بعد ہی شروع ہوا سارا، بالکل بھی نہیں۔ 1994 میں مالاکان سوات ٹیک اوور کس نے کیا تھا؟ جو آج امیر بن گیا ہے ٹی ٹی پی کا، فضل اللہ اور ان کے سسر نے۔ تو یہ بھی بات ایک ہسٹوریکلی غلط ہے کہ جب یہ وہاں سکول اڑا رہے تھے بچیوں کے، تو یہ لوگ تو وہی ہیں نا، تو یہ کہہ دینا کہ جی امریکنوں کے جانے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ میرے خیال میں بالکل نہیں۔ وہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ ان کا ایک بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ طالبان اگر کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ پاکستان حامی ہے امریکہ کا اور ایلائی ہے اس جنگ کے اندر۔ میرے سامنے جو سوال اب جی صاحب رہ جاتا ہے نا، وہ یہ کہ جو آئین کی بات، چلیں ہم ایک سیکنڈ، اب حکومت کہتی ہے ایمبٹ کے اندر کریں، وہ کہتے ہیں نہیں جی آئین کی بات مولانا عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں نہ کریں، یہ بات نہ کرنے والی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھے گا معاملہ۔ باقی ڈیمانڈز جیسے کہ ریلیز آف پرزنرز، وڈرال آف ٹروپس، یعنی کہ ٹروپس اپنے وڈرا کر لیں، اس کے بعد شریعہ جس طرح کا نفاذ وہ چاہتے ہیں، یہ ڈٹرمن کون کرے گا؟ دیکھیے بنیادی طور پہ جو اس قسم کی تحریکیں چاہے یہاں ہوں یا کسی بھی ملک میں ہوں، وہ ایک کمپلیٹ ڈومینیشن اور کمپلیٹ کنٹرول کی بات کرتی ہیں، اور ایگریمنٹ یا ڈائیلاگ اس وقت ہوتا ہے جب کہ دونوں سائیڈ یہ محسوس کریں کہ کوئی سٹیل میٹ ہو گیا ہے، اور موجودہ صورتحال میں طالبان کے پوائنٹ آف ویو سے سٹیل میٹ نہیں ہے۔ اس وقت جو پرسیپشن ہے، پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستانی سٹیٹ جو ہے وہ صرف ریئیکٹ کرتی ہے، وہ آن دا رن ہے، اور لہٰذا ایسی صورت میں جب آن دا رن ہے پاکستانی سٹیٹ، تو طالبان یا کوئی بھی تحریک ہو وہ کبھی ڈائیلاگ نہیں کر سکتی۔ ڈائیلاگ اسی وقت ہوتا ہے جب سٹیل میٹ ہو۔ دوسرا یہ آرگومنٹ کہ امریکی چلا جائیں گے تو بہت اچھا حالات ہو جائیں گے، دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی کامران شفیع صاحب نے کہا کہ اس قسم کے واقعات پہلے بھی موجود تھے، کیونکہ جو سوات کی تحریک ہے وہ ارلی 90s کی ہے، جو بڑھتے وہاں بنی۔ اور دوسرا جو ایک چیز آپ بھول جاتے ہیں، جو ایک چیز آپ بھول جاتے ہیں کہ 2001 کے بعد ہوا، وہ 2001 کے بعد تو ہونا ہی تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہماری ریاست پاکستان اور اس وقت کے طالبان ساتھ مل کے کام کر رہے تھے۔ یعنی عالمی سطح پہ حال یہ تھا، میں تو اس زمانے میں باہر تھا، کہ یونائٹڈ نیشن میں جو افغانستان کی سیٹ تھی وہ ربانی کی حکومت کو تھی، اگرچہ طالبان حکومت کر رہے تھے، اور پاکستان حکومت واحد حکومت تھی جو طالبان کے لیے ایڈوکیسی کر رہی تھی کہ اس کو یونائٹڈ نیشن کی سیٹ دے دی جائے۔ تو اس کے بعد یہ بریک آتا ہے۔ تو پھر ایک اور مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، عراق کی ایگزامپل لینا، امریکہ چلا گیا، اس کے بعد کتنا امن آ گیا ہے۔ سیٹل ہو گیا نا جی اپنا لیں، اپنا میں اتنی سی بات کر دوں، ہمارے جو نئے سفیر گئے ہیں جلانی، وہ امریکہ پہنچتے ہی جو پہلا انٹرویو انہوں نے دیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سارے امریکنوں کو نہیں چلا جانا چاہیے افغانستان سے، پاکستان کی تو پالیسی کچھ نہ کچھ ٹھہرے، تاکہ میں تو کب سے لکھ رہا ہوں کہ جب یہ چلے گئے امریکی تو ساری طالبان کی، اور وہ کھلا کہہ چکے ہیں، آپ اس لیے کہتے ہیں کہ ڈالر لیندے چودھری نثار کی آج سٹیٹمنٹ ہے کہ ساری بندوقیں ہماری طرف ہونی ہیں، اور یہ جو بات ہے نا کہ فاٹا میں سے فوج نکل جائے، کیوں نکل جائے؟ فاٹا میں تو فوج اور چاہیے ہوگی آپ کو 2014 کی۔ ہم ایگزیکٹلی میں ایسا چاہتا ہوں اسی گفتگو کو، اسی بحث کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے بات کر لی ابھی تک اپنے جتنے مہمانوں کے ساتھ کہ جی جو بات ہو رہی ہے ٹاکس کا انیشیٹو ہے، لیکن پھر میں کہوں گا خاکم بدہن اگر یہ ٹاکس فیل ہو جاتی ہیں تو اس وقت ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ یہ بات ملٹری آپریشن کر دی جاتی ہے، اس کے اوپر بڑے شدید سخت سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ہم ان کو ایویلویٹ کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں حسن عسکری صاحب کو چائے، کامران شفیع صاحب کو کافی مل چکی ہے، اور میرے خیال میں شاید شہزاد چودھری صاحب کو بھی کچھ پینے کے لیے ضرور مل گیا ہوگا اسلام آباد میں۔ میں انہیں کی طرف چلتا ہوں۔ شہزاد چودھری صاحب ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ چلیں ہم نے ٹاکس کی بات کر لی، ڈائیلاگ کی بات کر لی، ابھی بھی یہ پروسیس جاری ہے، تو اس کو ہم اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ جی اگر آپ آپریشن کا نوبت آ جاتی ہے، پہلے تو یہ بتائیے، ہمارے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ جی طالبان سے بات کرنی بھی مشکل اور ان کے ساتھ آپریشن کرنا یا ان کے خلاف آپریشن کرنا وہ اس سے بھی مشکل۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اگر خدا نخواستہ یہ ٹاکس فیل ہو جاتے ہیں، ڈائیلاگ فیل ہو جاتا ہے، تو کس طرح کا آپریشن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ، اور اس کا سکسیس کو کس طرح سے ایویلویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو دو تین بڑی بنیادی چیزوں پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔
پہلی بات ہے کہ یہ اگر اتنا ہی آسان ہوتا، چاہے وہ بات چیت ہوتی، چاہے انسرجنسی کے خلاف لڑنا ہوتا، تو یہ اب تک کا حل ہو چکا ہوتا. یہ چونکہ آسان نہیں ہے، اسی لیے مشکل ہے اور اسی لیے کمپلیکس. اس کے پاس یہی ایک ذریعہ ہے حل کرنے کا کہ یا آپ ڈائیلاگ کریں گے، اور ڈائیلاگ اس بنیاد پہ کریں گے جس طریقے سے 21ویں صدی کی کوئی اسٹیٹ کرتی ہے. پاکستان 21ویں صدی کی ریاست ہے، چاہے اس کے نظامات یا نظام جو ہے وہ 20ویں صدی کے ہوں اور ہم اس کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہوں، لیکن ایگزسٹ تو آج کی دنیا میں کرتی ہے. ایک 4th جنریشن وار ہے جو آپ کے اوپر لانچ کی ہوئی ہے. اب اس 4th جنریشن وار کو 21ویں صدی کی اسٹیٹ کے اندر ہم جیسے کہتے ہیں جھٹکل طریقہ، جرگاؤں کے ساتھ 4 بندے بھیجے، خاندانی دشمنی، ادھر بیٹھے جا کے 4 پائیوں پہ ان سے بات چیت کی، کوئی ادھر آ کے بات چیت کی، اس طرح حل ہونے والا نہیں ہے. ایک پالیسی سپورٹ چاہیے، ایک ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے، ایک انٹیلیجنس سپورٹ چاہیے. کچھ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں مڈ ٹرم آبجیکٹیوز، امیڈیٹ آبجیکٹیوز، مڈ ٹرم آبجیکٹیو اور اینڈ اسٹیٹ آبجیکٹیوز. وہ ریڈ لائنز ڈیفائن کرنی ہے تاکہ ایک ٹیکنیکل طریقے سے، ایک سسٹیننگ طریقے سے بات چیت آگے کی جائے، جہاں پر آپ کا بات چیت کا طریقہ ہی یہ ہے کہ 4 بندے ایک گھر سے نکلے دوسرے گھر میں جا کے بات چیت شروع کر دی. بدقسمتی سے وہاں پہ جب اس کی فاؤنڈیشن مضبوط نہ ہو تو کوئی بھی چیز پائیدار نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑا سبق ہے سیکھنے والا. اس لیے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے سب سے پہلے شکوک اس چیز پہ آتے ہیں کہ یہ حل کیا کریں گے اور کیسے کریں گے. اچھا، دوسرا یہ ملٹری آپریشن مجھے بتائیں نا کہ اس سے ملٹری آپریشن سے پہلے سوال یہ لوگ کرتے ہیں کہ جو ہماری پالیسی ہے اسٹیٹ کی، اس کے خلاف بھی آپریشن ہونا چاہیے نا. ہماری پالیسی میں بھی تو ڈویلٹی آ جاتی ہے، کمپلیکسٹی. بڑی چھوٹی سی بڑی چھوٹی سی بات ایک اور، جس طرح ابھی کامران شفیع صاحب کہہ رہے تھے کہ 2015 کے بعد تو اس بارڈر کو بہت اچھے طریقے سے مین کرنا ہے، کیونکہ وہ بارڈر پچھلے 12-14 سال سے تو مکمل طور پر ہی فری فال آل ہے، جو جانا چاہتا ہے جاتا ہے، جو آتا ہے وہ آ جاتا ہے. اس لیے اس کو مینج کرنا، کنٹرول کرنا، تاکہ جو افغانستان کا فال آؤٹ ہوگا وہ پاکستان کے اندر کم سے کم آئے یا نہ آئے. تو یہ کوشش ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم وہاں سے لوگ نکال لیں تاکہ ہر کوئی آدمی پاکستان کے اندر آ کے گند کریٹ کرے. آپریشن کیسا ہوگا؟ آپریشن کی جھلک دیکھی آپ نے یہ پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر، جہاں پر 2 یا 3 جگہ کے اوپر ایک پاکستان کے جو ملٹری اپلیکیشن، جو فورس اپلیکیشن تھی، اس نے بدقسمتی ہے کہ یہ رستہ اختیار کرنا پڑا. لیکن جہاں پہ آپ کے شہروں کے اندر، گلیوں کے اندر خون بہایا جا رہا ہو اور بے دریغ بہایا جا رہا ہو، تو وہاں پہ پھر یہ ریاست جو آج تک ایک سیز فائر کی پوزیشن میں تھی 2007 سے، اب اس نے کوئی نہ کوئی ایکشن کر کے دکھایا کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے، عقل کرو، سمجھ کرو، یہ ہم کر سکتے ہیں. اور یہ ہم نے 2 دفعہ کیا ہے، 2 دنوں میں 2 دفعہ کیا ہے. واٹ اف اٹ واز اے پرویسو 24/7 ایکسرسائز. 3-4 جگہ سے، یعنی یہ یاد رکھیں there is enough force in شمالی وزیرستان، بہت فوج ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری فوج پیچھے بیٹھی ہے. اور فوج کی بات نہیں ہے، اس میں ایئر ایلیمنٹس ہیں، اس کے اندر باقی 3rd ڈیمنشن ہے. یہ سب کے سب جب اکٹھے ہو کے آپریشن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نخواستہ اس قسم کا آپریشن ہوگا کہ اس کی مثال شاید ہم نے ابھی تک شو4 میں بھی نہیں دیکھی ہوگی. ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے پاکستان کے لیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ امن کا راستہ بات چیت کے ذریعے اختیار کرنا آسان اور بہتر ہے کہ وہ راستہ اختیار کیا جائے، خاص طور پر ان گروپس کے لیے اور ان بے گناہ شہری آبادی کے لیے جو کہ بیچارے اس کا نشانہ بنیں گے. میرا خیال ہے کہ سب کو مل کے اس میں سے آسانی کے راستہ اختیار کرنا چاہیے، بجائے کہ ہم ایک مشکل راستہ اختیار کریں. چودھری صاحب، یہ بھی یہاں کلیئر ہو جائے نا کہ یہ اب احساس جو ہے تحریک طالبان پاکستان کو بھی ہونا چاہیے. حکومت نے تو اپنا انیشیٹو دکھا دیا ہے. ایبسولوٹلی، یہی تو میں بار بار سمجھا رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں. انہی کی طرف سے اس دفعہ پہلا سٹیپ آیا تھا نا کہ ہم سے بات چیت کر لیں. اگر آیا تھا بات چیت کا وہ 2-3 اس کے آپریشنز کے بعد، تو یاد رکھیں، دیکھیے پاکستان کی حکومت ہے، پاکستان کی ریاست بہت مشکل میں ہے. پاکستان کا معاشرہ، ہم نے 50,000 قربانیاں دی ہیں نا، ہم 50,000 اور دیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو نظام ہے، یہ نظام اسی طریقے سے چلے گا جیسا ہمارے فور فادرز نے قائم کیا. اچھا کامران شفیع صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو اس کے اوپر آبجیکشن، اعتراض اٹھایا جاتا ہے ملٹری آپریشن کے اوپر کہ جس یکسوئی کے ساتھ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے، ہم وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے فیوریٹس ہیں. ہم جن لوگوں کو دنیا دہشت گرد بلاتی ہے، ہم انہیں اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں. کیا اس پالیسی کے ساتھ آپ آپریشن کر سکتے ہیں آل آؤٹ؟ آپ، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مائنڈ ریڈر بھی ہیں. ہوسٹ تو میں آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو جو میرے دماغ میں تھا وہ آپ نے بات کر دی. میرا خیال ہے کہ جو ابھی آپریشن ہوا ہے بنو کے بعد، میرے خیال میں ایک وہ چینج آ رہا ہے ہماری اسٹریٹجک تھنکنگ میں. ہمارے جو تھنکرز ہیں، جو ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں ایک چینج آ رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ والی بات تھی وہ ممکن نہیں ہے.
خاص کر کے ابھی کے جو افغان فوج جتنی بھی ہے، ہمیں اتنا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے اس کا، اتنی بھی وہ ملیشیا نہیں ہے، اتنی بھی وہ بری نہیں ہے، بری ہے، یہ نہیں کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اور جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ چھوڑنے والے نہیں افغانستان کو ایسے ہی، قرضائی ہو نہ ہو. اس لیے میرا خیال ہے انہیں خیال آ گیا ہے، سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ٹینیبل نہیں ہے، اسی لیے وہ لاسٹ چانس سلون ہے. اسی لیے بنو پہ اٹیک ہوا تھا، بنو کے بلاسٹ کے بعد جو ہمارے فوجی مرے، اس کے بعد جو شہید ہوئے، اس کے بعد جو ہماری ملٹری نے کیا، اس کے رزلٹ میں طالبان نے کہا جو بھی کہا، ان کو بھی یہ سمجھ آ جانی چاہیے. لیکن میں ان کو سبق ملا ہے. چودھری صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ بیسٹ چیز یہ ہے کہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے تھرو ہی ہو، لیکن ہماری فوج میں صلاحیت ہے، بالکل فوج میں اور ایئر فورس میں اور دوسرے جو ہمارے فورسز ہیں ان میں صلاحیت ہے کہ وہ یہ لڑائی لڑ سکے. بالکل صلاحیت ہے، لیکن پالیسی میں آپ کہتے ہیں تبدیل آ رہی ہے. میرا خیال ہے آ رہی ہے اور یہ بہت خوش آئند بات ہے، کیونکہ یہ ہونا پڑے گا. دیکھیے پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، پاکستان میں بہت کچھ ہے، پاکستان کے بڑے خوبصورت لوگ ہیں، ہمارے پاس ہر چیز ہے، صرف ایک پیس آ جائے، امن آ جائے ہمارے ملک میں تو ہم کیا نہیں کر سکتے. اور یہ ضروری ہے کہ پیس آئے، اور اس سے میرے خیال سمجھ آ گئی ہے لوگوں. Do you feel the same مسری صاحب کہ یہ تبدیلی آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ ابھی ایک سوال ہے بہت بڑا، اور میں دوبارہ وہی کہوں گا، وہ کہتے ہیں جس طرح چاہیے کلیئرٹی کہ جی بس کوئی فیوریٹ نہیں ہے، یہ سارے پاکستان کے خلاف ہیں، اور اس گند کو صاف کیا جائے، یہ پالیسی نہیں ہے. اسٹریٹجک تھنکنگ میں میرے نزدیک ایک میجر شفٹ اس لیے آ گئی ہے کہ اسٹریٹجک تھنکنگ اس وقت یہ ہے کہ جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے پاس 2014 کے بعد اپورچونٹی کم ہو جائے گی. وجہ یہ ہے کہ 2014 میں دو چیزیں جو ہے وہ فوج ضرور کرے گی، کیونکہ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو ہوتا ہے فوج کا. پہلا تو یہ ہے کہ ٹرائبل ایریا میں اپنی بنیادی حیثیت کو منوانا، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز کو کنٹرول کریں گے، بنیادی حیثیت کو منوانا. اور اگر آپریشن ہوگا تو وہ بہت ٹارگیٹڈ ہوگا، انڈسکریمنیٹ آپریشن نہیں ہو سکتا. وہ اگر ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ ان کی انٹیلیجنس کو پتا ہے کون کہاں ہے. مطلب آپ کہتے ہیں پاکٹس میں ہوگا، آل آؤٹ نہیں ہو سکتا. آل آؤٹ نہیں ہوگا، ہوگا نہیں یا ہو نہیں سکتا. ضرورت نہیں ہے اس کی. آپ کو آل آؤٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو ٹارگٹ دیکھنے ہوتے ہیں جس میں انٹیلیجنس کا بنیادی رول. اچھا ایک تو یہ ان کے لیے لازم ہے کہ 2014 ختم ہونے سے پہلے ٹرائبل ایریا میں آپ کی ملٹری کی پرائمیسی بنیادی حیثیت قائم ہو جائے، نمبر 1. نمبر 2 جو پاکستان کے اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے اہم ہے کہ جو بارڈر کنٹرول ہے وہ افغانستان پاکستان کا وہ 2014 کے ختم ہونے سے پہلے زیادہ مؤثر ہو جائے. کیونکہ 2015 کے بعد جب امریکی اور نیٹو فورسز چلی جاتی ہیں، تھوڑی سی اگر رہ بھی جائیں، تو افغانستان میں اگر افغان طالبان ایکٹیویٹی بڑھتی ہے اور آپ نے یہ دو کام نہیں کیے تو پاکستانی طالبان بہت سٹرونگ ہو جائیں گے، اور پھر آپ کے لیے ٹرائبل ایریا کو مینیج کرنا یا بارڈر کو مینیج کرنا 2015 میں ممکن نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ یہ سٹیپس اس سمر میں انہوں نے لینے ہیں. اگر وہ نہیں لیں گے تو 2015 میں پھر آپ ٹرائبل ایریا کا خدا حافظ کہیے. ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کرتے ہیں نا، ہوگا یہ کہ اگر آپ کچھ نہیں کرتے اور 2015 میں افغان طالبان کے لیے پاکستانی ٹرائبل ایریا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوں گے. بالکل یہ خیال رکھنا ضروری ہے. اچھا یہ ادھر جو سوال ہے نا وہ یہ ایک بنتا ہے آپ تینوں سے، شہزاد چودھری صاحب آپ سے بھی، کیونکہ اس ٹاپک کو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں. وہ بات یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ سارے ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر بیٹھ کر لاہور اسلام آباد کے سیٹلڈ ایریاز میں تجزیہ کر لیتے ہیں. کوئی بھی خیبر پختونخوا کا یا ٹرائبل ایریا سے تعلق رکھنے والا جرنلسٹ وہ کہتے ہیں جی ہم خلاف ہیں آپریشن کے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس سے کتنی تباہی ہوتی ہے. آپ لوگ یہاں ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے تجزیے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان کی اڑا دو، طالبان کو فارغ کر دو. اس پر کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے یہ معاملہ نہ ٹرائبل ایریاز کا ہے، نہ صرف پختونخوا کا ہے، یہ پاکستان کا ہے. پاکستان کی ریاست جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے، پاکستان کا نظام انڈر اٹیک ہے. یہ نہ پختونخوا کا نظام انڈر اٹیک ہے صرف، اور نہ ہی فاٹا کا نظام. اس لیے جو یہ بات کرتا ہے وہ اس بات کو کرنا بند کر دے، کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، کسی ایک علاقے اور ایک خطے کا معاملہ نہیں ہے. نمبر 2، جب لوگ جنگیں لڑتے ہیں تو بے شمار قربانیاں دینی پڑتی ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں. 50,000 جو لوگ مرے پاکستان میں وہ صرف فاٹا کے لوگ نہیں مرے. اس لیے اس کو پختون مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، یہ ایک پاکستان کا مسئلہ ہے. چھوٹی سی بات اور ایڈ کروں گا آپ کو،
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب سے لے کے آگے تک اگر یہ بات چیت کسی رستے کو چلتی نظر آتی ہے پھر تو ایسا ہی سکون رہے گا یا آسانی رہے گی جو اس وقت نظر آتی ہے، سوائے اس کے کہ اگر جند اللہ کی شکل میں اس قسم کے اٹیک کرتا ہے اور طالبان اسی وقت ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، یہ جند اللہ ہے جو کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے، تو اس کے اوپر پاکستان کی انٹیلیجنس کو بہت سٹرونگلی اس کو پرسو کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس جند اللہ کے جو اس شکل میں نبھرا ہے، جو پہلے کوئٹہ میں تھا اور اب سڈنلی پشاور میں آ گیا ہے، اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں تاکہ اس کو اس کے گھر پہنچایا جائے۔ دوسری بات ایک اور چیز آنا ہے جنرل مشرف والے ایشو کے اوپر، لاسٹ کامنٹ آپ کا اس چیز کے اوپر جو میں نے سوال کیا شہزاد چودھری صاحب سے، وہ کہہ رہے ہیں اتنے بہ کے تسی تجزیے کر لیندے ہو، ایک تو ویسے ہی ڈالر لیندے ہو، تھوڑے الزام آندے۔ نہیں دیکھیے ہم نے تو خیر کچھ تھوڑی سی ڈاگری بھی کی ہے، فرنٹیئر سارا پھرے ہوئے ہیں ہم، شکار کھیلے ہوئے جا کے فاٹا میں، اپنے فاٹا کے دوستوں کے ساتھ ان گھروں میں رہے ہیں، تو ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو، یہ وہ لوگ نہیں ہے جو کہ جنگلی لوگ ہیں جو کہ پہاڑوں پہ رہتے ہیں اور پتھر کھاتے ہیں، نہیں، ہماری طرح ہیں، فوج میں ہمارے ساتھ ہیں، سول سروسز میں ہم جانتے ہیں ان کو، ہر طرف یہ ماشاءاللہ لوگ ہیں، وہ اچھی بڑی کھیتی باڑی وہاں ہے، سب کچھ ہے، ماڈرن لوگ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میں بات کر دوں کہ چلتے کہ جی یہ انڈیا کو بھی یہ بالکل خیال ہو جانا چاہیے کہ اگر پاکستان پیسفل نہیں رہے گا تو انڈیا میں پیس یا انڈیا میں یہ امن بھی نہیں آئے گا، تو انڈیا کو بھی ہاتھ سارا ہولا رکھنا چاہیے چلیں ٹھیک ہے، تاکہ پاکستان کے جو اپنے مسائل ہیں اس کو وہ سارٹ آؤٹ کر سکے۔ ایک جلدی سے ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب آئیں گے جنرل مشرف کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تحریک طالبان کے ساتھ ہمارے جو پیس انیشیٹو اس کے حوالے سے بات ہوگی، جنرل مشرف کا ٹریزن ٹرائل، اس حوالے سے ذرا میں چاہتا ہوں تھوڑی سی ایک بریف سی ڈسکشن ہو جائے۔ اگین شہزاد چودھری صاحب سے میں آغاز کرنا چاہوں گا۔ شہزاد صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ابھی کچھ دن پہلے آپ کا میں نے ایک بڑا ڈیٹیل وہ پروگرام تھا، کافی پینلسٹ تھے، سلیم صافی صاحب کے ساتھ، میں نے وہ بھی دیکھا۔ آپ کیا واٹ ڈو یو فیل کہ جنرل مشرف کا جو یہ ٹریزن ٹرائل ہو رہا ہے، کیا جنرل مشرف اور پاکستان کی فوج کا جو بڑا ڈسپلن ادارہ ہے، یہ علیحدہ ہیں یا یہ انیکسٹریکیبل ہیں؟ جنرل مشرف ریٹائرمنٹ کے بعد تمام تر قباحتوں اور خامیوں کے باوجود فوج کا کہیں ان کو سافٹ کارنر ان کے لیے ہے؟ دیکھیے اس پروگرام کے بعد سے بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے پڑا ہے۔ اب تک جنرل مشرف کو عدالت میں پیش ہو جانا چاہیے تھا، اور ان کا پیش نہ ہونا اب ان کی فوج کے لیے اور پاکستان کی فوج کے لیے ایک باعث شرم بات بنتی جا رہی ہے۔ یہ اس سے قطع نظر کہ یہ مقدمہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک طریقے سے فریم کیا جا رہا ہے یا نہیں، اس کو ٹھیک لڑا جائے گا یا نہیں، اس کا ایک لیگل پہلو ہوگا، ایک سیاسی پہلو ہوگا، اسے قطع نظر جب ہر چیز ایک اسٹیبلش ہو گئی کہ اچھا یہ مقدمہ ہونا ہے، تو پھر آپ پیش ہو کے عدالت میں اس مقدمے کو لڑیں، کیونکہ اس طرح اے ایف آئی سی کی آپ مہمان نوازی سے بہت زیادہ دیر تک فائدہ نہ اٹھائیں، نہ اے ایف آئی سی کو بدنام کریں اور نہ ہی اپنی افواج کو بدنام کریں۔ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے، in the way that the charge is framed, in the way that the trial is being جو آگے پروسیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھپ کے پیچھے بیٹھ جائیں۔ اچھا دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ کوئکلی مجھے ذرا بھول گیا۔ میں کہتا ہوں کیا فوج کے اندر کوئی سافٹ کارنر ہے جنرل مشرف کے لیے یا نہیں، یا وہ ہینڈ آف ہے؟ نہیں ضرور ہوگا۔ میں نے یہ اس طرح کہا تھا، میں نے کہا کپتان اور میجر کی لیول تک اور اس سے پہلے سپاہی جو ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتا ہے، اس کو نوانس کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک بریگیڈیئر آنورڈ اوپر تک وہ سمجھتا ہے اچھا جمہوریت کیسے کام کرتی ہے، کورٹس کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ فیئر ٹرائل کیا ہے اور اپلیکیشن آف لا، یہ سب چیزیں وہ سمجھتا ہے۔ لیکن وہ جو آدمی ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار روز جنرل مشرف کے نام پہ مجھے گالیاں پڑتی ہیں۔ اچھا وہ جب یہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں مر رہا ہوں یہاں پہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، بیوی بچے چھوڑ رہا ہوں، ماں باپ چھوڑ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن روزانہ مجھے گالیاں پڑتی ہیں۔ ہم وی آر ناٹ کیئرفل ان آور ڈسکشن، اس کی وجہ سے ایک اندر سینٹیمنٹ پیدا ہوتا ہے جو کہ ایکچولی جا کے محسوس ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو، تو ہوگا کچھ بھی نہیں اگر وہ ٹرائل ہوتا ہے۔ صرف جنرل راحیل شریف کے لیے نیچے کا پریشر اور پھر اوپر کا پریشر جو ہوگا، ان دونوں کو سسٹین کرنا اور سنبھالنا اس کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا، اس کے لیے مشکل ہوگی۔ باقی فوج خدا نہ خواستہ کچھ نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، I've got your point ہے۔ دو باتیں، ایک یہ کہ اس طرح سے نیچے سے ایک پریشر نیچرلی کرے گی فوج کچھ نہیں، لیکن ایک پریشر ضرور ہے جنرل راحیل شریف کے اوپر، آئے گا یا ماؤنٹ ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ شہزاد چودھری صاحب نے جو بات کی کہ جو ان کا ٹرائل ہے،
جس طرح سے ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہے, جس طرح سے چارج فریم کیا جا رہا ہے وہ ایک لیگل بحث ہے. آپ کو لگتا ہے ان کا فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا؟ جی یہ تو معلوم ہوگا جب وہ کورٹ میں جائیں گے, اور وہ پروسیڈنگ جب تک جس طرح ہوئی ہے. دیکھیے میں لائر نہیں ہوں, نہ مجھے کوئی لا کا پتہ ہے, مجھے ایک ایسے بات کرنا ایز اے لے مین ایز اے غلط بات ہے. ایز اے لے مین آئی ہیو سین بہت سارے انفیئر ٹرائل ہم نے اس ملک میں دیکھے ہوئے ہیں. لیکن ملک کے وزیر اعظم چلے جاتے ہیں کورٹ کے اندر. ہاں ایگزیکٹلی, ایک دفعہ نہیں, ریپیٹڈلی, ایک دو ٹانگا بھی جاتا ہے. ایک کو آپ باہر پھینک دیتے ہیں ملک سے, ایک کو آپ اٹک جیل بھیج دیتے ہیں, ایک کے ساتھ آپ پاگل لونیٹکس کا وہ آج نکل آئی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی لاسٹ اسٹیٹمنٹ تھی سپریم کورٹ میں. لونیٹکس 32 لونیٹکس ساتھ والے بیرک میں رکھے ہوئے, ساری رات چیختے تھے, سونے نہیں دیتے تھے اسے, پتھر پھینکتے تھے اس کے اوپر. اور بے نظیر کے ساتھ بھی یہ ہوا وغیرہ وغیرہ. میاں نواز شریف صاحب کیا نہیں ہوا, کال کوٹری میں پھینک دیا. مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ جو سویلین لوگ ہیں جب وہ چیز دیکھتے ہیں تو ان کو یہ ایک تضاد نظر آتا ہے, اور یہ غلط بات ہے. اور دیکھیے دوسری سب سے بڑی چیز ہے, میں نے کہیں اور بھی یہ کہا تھا کہ AFIC ایک دنیا کا مانا ہوا ادارہ ہے, اس کو مٹی پلیت کر کے رکھتی ہے آپ نے. AFIC کا تو ہارٹ کا پرابلم ہی یہ ہوتا ہے, اور میں اس کا خود پیشنٹ ہوں. 12 سال پہلے مجھے بھی اسٹینٹ وار لگی تھی. وہ تو جیسے آپ کو کچھ ہوتا ہے سیدھا وہ کرتے ہیں آپ کا وہ اینجیوگرام, اور بیچ میں کو ڈالنا ہو تو ان پہ کچھ فرق مٹی پلیت تو ہوئی نا, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رپورٹ بھی آئی تھی امریکہ سے, پتہ نہیں آپ نے دیکھا, وہ سارے نے کہہ دیا کہ ایسی کوئی ان کو نہیں ہے بات کرو. اور ماشاءاللہ سے جو ان کے دوست ہیں, ہمارے بھی دوست ہیں, جنرل مشرف کے دوست, وہ تو کہتے ہیں 8-8 میل بھاگتے ہیں یہ روز اپنے اس پہ ٹریڈ مل کے اوپر. مطلب یہ کہ اچھا پھر ایک فوکس سوال, میں اسی صاحب کے پاس لاسٹ میں جاؤں گا, 2 منٹ رہ گئے ہیں. کیا فوج یہ چاہتی ہے کہ وہ انڈائٹ نہ ہو؟ دیکھیے میرے مشکل ہے مجھے بتانا کہ چاہتی ہے یا نہیں. میرا نہیں خیال کہ فوج اوورٹلی یہ کہے گی. اندر سے فوج کیا سوچ رہی ہے یا جو بڑے جرنیل ہیں کیا سوچ رہے ہیں, اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. بٹ آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ, خاص کر کے یہ جو ہماری جو چل پڑی ہے جمہوریت, کچھ نہ کچھ جو چل پڑی وہ ہینڈز آف ہی ہے, وہ میرا خیال ہے, اور ہینڈز آف رہنے چاہیے. اوکے فائن, یور ورڈ سر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ حکومت, ایک تھیوری ہے نا کہ حکومت چاہتی ہے کہ وہ ان پہ فرد جرم عائد ہو جائے, بات کی بعد میں دیکھا جائے گا, لیکن فوج یہ نہیں چاہتی کہ ان پہ فرد جرم عائد ہو؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ وہ کورٹ میں پیش ہوں, ان کے اوپر فرد جرم لگے گی, لیکن اس کے بعد اس کیس کو مینیج کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ ڈیفنس کا یا مشرف کا جب یہ ہوگا اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے, اس میں جب اور لوگوں کے نام آئیں گے, اس میں فوج والوں کے بھی نام آئیں گے, تو یہ معاملہ پھیل جائے گا, اور اس معاملے کو پھیلنا فوج کے مفاد میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ فوج اس بات کے حق میں نہیں ہوگی کہ یہ جو ٹرائل جو ہے وہ اس طرح اوپن پبلکلی چلتا رہے, اور وہ نہیں چاہیں گے. اور ان کے لیے ہمدردی ایک ایکس آرمی چیف کے لیے ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے وہ اوورٹلی کچھ نہ کریں, لیکن ایک ہمدردی موجود ہے, کیونکہ اس میں اور بڑے سینئر لوگوں کے نام آئیں گے. پھر آپ کیا کریں, کس کا آپ ٹرائل کریں گے؟ ایگزیکٹلی وہ, لیکن اس پہ چلیں ابھی تو وہ بات وہ جسے کہتے ہیں فی الحال ان کو اپیئر ہونا چاہیے. اس سٹیج پہ تو بھی شاید بات آئی بھی نہیں ہے, لیکن اپیئر ان کو ہونا چاہیے. وہ ہی شوڈ سبمٹ ہمسیلف بیفور دی کورٹ آف لا. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا جی, ہم نے کوشش کی کہ شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے, ان کا بہت شکریہ, ان کا تجزیہ لیا جائے. خاص طور پر جو میجر پروگرام کے اندر ہم نے بات کی وہ تحریک طالبان کے ساتھ حکومت کا انیشیٹو ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. کامران شفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, حسن عسکری رضوی صاحب موجود تھے, ان کا بہت شکریہ. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.